अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट 9:30। आज हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर यलगार। क्या ये पीपल्स पार्टी की नई सियासत का नया ब्रांड है? मियां साहब, मोटरवेज और मेट्रो बसेस मुल्क नहीं हुआ करता, मुल्क अवाम से होता है, तरक्की मुसवात से होती है। अहम तरीन इदारों में उस वक्त तक कोई सरबराह मुकर्रर ना करो जब तक मियां साहब इन कंपनी को कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं मिल जाए। फिर बात करेंगे नाजरीन नंदीपुर मेगा स्कैंडल। तो ये काम इंसानों ने नहीं बल्कि जिन्नात ने किया, तो गलत नहीं है। नाज़रीन, पहले बात करते हैं पीपल्स पार्टी की सियासत का नया ब्रांड। बिलावल भुट्टो साहब सामने आ गए और बिलावल भुट्टो ने बड़ी एक ज़ोर शोर से तकरीर की लाहौर में, और कुछ लोग कहेंगे कि उनके नाना और उनकी वालदा की याद आई। लेकिन क्या ये सियासत जो है पीपल्स पार्टी की जो एक कमज़ोरी सामने आ रही है, क्या उसको ओवरकम करेगी? क्या ये आसिफ अली जरदारी साहब से हट के कोई सियासत कर रहे हैं? क्या ये कोई एक लार्जर प्लान का हिस्सा है, या ये बिलावल भुट्टो का अपना जज्बा है? इस पर बात करेंगे नाज़रीन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़ारूक सलीम साहब, एंकर पर्सन हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, तजिया नगार हैं, कॉलमनिस्ट हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम फ़ारूक। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं रऊफ़ हसन साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं रीजनल पीस इंस्टीट्यूट के, और ये रह चुके हैं एडवाइज़र पंजाब गवर्नमेंट को भी। वेलकम टू द प्रोग्राम रऊफ़ साहब, यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड। और नाज़रीन, हमारे साथ PMLN के लीडर सेनेटर निहाल हाशमी साहब हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में लतीफ़ खोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। आपसे शुरू करते हैं फ़ारूक सलीम साहब। आपने बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर तो सुनी होगी कल। नसीम, दो रुख हैं इस तकरीर के। पहला रुख तो ये है कि जो पाकिस्तान की सियासत है, अगर आपने वजारत उज़्मा को संभालना है तो मुल्तान और रावलपिंडी के दरमियान के जो हलके हैं, जहाँ पे 100 नशिस्तें हैं हमारी नेशनल असम्बली की मेंबरान, वो जब तक आप नहीं संभाल सकते, आप विफाक में हुकूमत नहीं बना सकते। यहाँ से पीपल्स पार्टी को निकाल बाहर कर दिया गया है। अब उनकी कोशिश ये है कि पीपल्स पार्टी को किसी तरह इस हलके में वापस लाया जाए। देखिए, पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है वो ठट्ठा और सखर के दरमियान की जो सीटें हैं, ठट्ठा और सखर के दरमियान की पार्टी बन के रह गई है। आपने देखा कि PMLN ने कतन किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं शो किया बिलावल साहब की इस तकरीर के ऊपर, बिकॉज वो पीपल्स पार्टी को अपना सियासी हरीफ ही नहीं समझते, वो PTI को अपना सियासी हरीफ समझते हैं। से जो मसला नज़र आ रहा है मुझे पीपल्स पार्टी के अंदर, वो ये है कि एक टोला था जरदारी साहब के साथ जो कनेक्टेड था, जिसने पीपल्स पार्टी को इस स्टेज पे पहुंचाया है। क्या बिलावल साहब उस टोले को निकाल के एक नया टोला ला सकते हैं? रऊफ़ साहब, लग रहा है आपको कि नया टोला आने वाला है, या आपको लग रहा है कि पुराने लोग हैं, बातें नहीं हैं, और पुरानी अप्रोच है, बातें नहीं हैं? बेनज़ीर ने भी तमाम अंकल्स को निकाला था और उनकी सियासत का आगाज़ भी वहीं से हुआ था। लेकिन मेरा ख्याल है कि अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस बिलावल के लिए वैसा करना बहुत मुश्किल होगा। और उसकी एक वजह और भी है, क्योंकि जरदारी साहब के साथ जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं, जिनका जिक्र आपने किया, जो टोला उनके गिर्द बैठा हुआ है, वो तमाम के तमाम प्रैक्टिकली करप्शन केसेस में इन्वॉल्व हैं। कोई अपना बेल बिफोर अरेस्ट के ऊपर है, कोई मुल्क से भागा हुआ है, किसने ये किया हुआ है, किसी ने वो किया हुआ है। तो ये शायद वो ना कर सकें। अगर उनको निकालेंगे तो वो बेयारो मददगार हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक लेवल ऑफ पॉलिटिकल रिएक्शन हो सकता है। जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि बिलावल साहब की स्पीच में एक नया ब्रांड पॉलिटिक्स का इंट्रोड्यूस किया, और वो रिमाइंड करवाता है इंसान को भुट्टो साहब और बेनज़ीर साहबा की पॉलिटिक्स के बारे में। तो ये देखेंगे इन दोनों को, जरदारी साहब वे करेंगे कि कौन सा ऐसा ब्रांड है उनका जो था रेकन्सिलिएशन का, वो, या ये जो फायर ब्रांड है जो कि इन्होंने टेक ऑन किया है PMLN को और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये करेगा। तो आई थिंक इन द नेक्स्ट 3 to 6 months टाइम, ये मेरी ज़ाती अप्रेजल है, आई थिंक वो एक फ़ैसला कर सकेंगे। और इसी अरसे में वो ये भी देखेंगे कि ये जो करप्शन के खिलाफ जो मूवमेंट हो रही है वो कहाँ तक पहुँचती है। अगर तो वो लोग अरेस्ट हो जाते हैं जो लग रहा है, और वो कन्विक्ट हो जाते हैं जो शायद हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि फिर
پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کا رخ جو ہے وہ دوبارہ سے چینج ہوگا, دوبارہ چینج ہوگا. لطیف کھوسہ صاحب سے پوچھتے ہیں, سیکرٹری جنرل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. کھوسہ صاحب, ویلکم ٹو دا پروگرام, تھینک یو فار جوائننگ اس. یہ بلاول بھٹو صاحب کی جو تقریر ہے, گولے تو داغے ہیں پی ایم ایل این کے خلاف اور ویک وکٹ پر لگ رہی ہے پی ایم ایل این بہت سے ایشوز پر, لیکن یہ پیپلز پارٹی کے جو اپنی ویکنیسز ہیں اس کو کس طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں, یہ جو اپروچ ہے پالیٹکس کی؟ دیکھیے, یہ میرے خیال میں میرے دونوں فاضل دوست جو ہیں شاید پیپلز پارٹی کی گہرائی اور اس کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھتے. پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں دھڑکتی بھی ہے, اس کی دھڑکن بھی ہے. یہ شہیدوں کی جماعت ہے اور جب سے بنی ہے اس طرح کی باتیں ہمارے ساتھ شروع دن سے ہی. سر 2013 کے الیکشن میں تو نہیں نظر آیا کہ لوگوں کے دلوں میں دھڑکتی ہے؟ دیکھیے 2013 والا الیکشن متنازع ہی نہیں تھا, بلکہ ہمارے جو اس وقت ریاست مملکت خدا داد پاکستان کے سربراہ جو تھے انہوں نے کہا تھا یہ آروز کا الیکشن ہے, اور یہ بات ثابت ہو گئی الیکشن کمیشن نے کہ 40 جو انہوں نے نکات جن کی نشاندہی کی ہے, جس کو آپ بے ضابطگیاں کہیں, خلاف قانون باتیں کہیں, آپ الیکشن کمیشن کی نااہلی کہیں, یا ان کی آمدن جو ہے وہ کہیں کہ کسی ایک فریق کو جتانا اور کسی ایک فریق کو ہرانا مقصود تھا, وہ تو واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے. یہ درست ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ منظم دھاندلی کا ثبوت منظم دھاندلی کا ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اگر کوئی سازش کریں گے تو وہ آپ کو, مجھے اور کسی گواہ کو بٹھا کے ان کے سامنے سازش نہیں کریں گے کہ وہ جا کے شواہد دیں ان کے خلاف. سو بٹوین دا لائنز, اگر ان بٹوین دا لائنز آپ ہیں تو یہ ٹرائبونل کے فیصلے جو آئے ہیں اس سے بھی بڑا واضح ہوتا ہے. اچھا سر, تھوڑا شفٹ کرتے ہیں گیئر, کھوسہ صاحب گیئر شفٹ کرتے ہیں, آتے ہیں کرپشن کے ایشو پہ. دیکھیں نا, پاکستان کی جو پیپلز پارٹی کے سپورٹرز ہیں وہ تو بڑے نالا پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی رہے ہیں, ایک کائنڈ آف پالیٹکس ہے, آپ خود جانتے ہیں, آپ سیاسی آپ کی اپنے ایک پاسٹ ہے. تو یہ وہ جو پارٹی کے اندر لوگ ناراض ہیں وہ اسی لیے تو نہیں ناراض کہ جو الیکشنز میں ہوا یا جو نواز شریف صاحب پر تنقید ہو رہی ہے, وہ تو ناراض ہے پارٹی کی اپنی لیڈرشپ سے, اور جو طریقہ سیاست رہا ہے اس کو کس طرح سے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیے, جب سے اگر آپ دیکھیں بھٹو کے وقت تک بھٹو کے بدترین دشمن نے نے پھانسی تو دے دی, الزام یہ نہیں لگا تھا کرپشن کا. جب سے محترم نواز شریف صاحب آئے ہیں سیاست کاروبار بنا دیا گیا, اور اس کے بعد ایک اسٹیج دونوں پارٹی, میں اپنا بھی کہتا ہوں, ہم نے بھی اور انہوں نے بھی, دونوں نے ایک دوسرے پر جس انداز سے مقدمات بنائے اور الزامات لگائے یا لگے, جو بھی ہوا وہ آپ کے بھی سامنے, ہمارے بھی سامنے. آج محترم نواز شریف صاحب سر فہرست ہیں جو کرپشن کی لسٹ, میگا کرپشن کیسز کی جو فہرست سپریم کورٹ میں نیب کے چیئرمین نے کروائی, اس میں سر فہرست محترم نواز شریف صاحب ہیں, محترم شہباز شریف صاحب ہیں, آپ کے خزانے کے مالک محترم اسحاق ڈار صاحب ہیں, باقی نام بھی ہیں اس میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اسی بنیاد پر باغدار کر کے, ہم نے ساری سیاستدانوں کو فارغ کر کے, اور ہم نے جو ہے ایک سپیس کریٹ کرنی ہے, کیونکہ ویکیوم تو رہنا نہیں ہے. اگر نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھلے آپ لانا چاہتے ہیں, کون لانا چاہتا ہے؟ ایک سیکنڈ, کون لانا چاہتا ہے کھوسہ صاحب؟ نواز شریف صاحب تو نہیں لانا چاہتے نا نان اسٹیٹ ایکٹرز. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ آپ کا میڈیا بھی اس میں ماشاءاللہ بڑا بڑھ چڑھ کے. سر آپ لوگ دیکھ لیں نا, سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے دیکھیں, ساری کرپشن کوئی میڈیا نے تو نہیں کریٹ کی, ایشوز آپ کے پارٹی کے لوگ ناراض ہیں وہ میڈیا نے تو نہیں کریٹ کی. سینیٹر نہال ہاشمی صاحب, آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں, دیکھیں کل بڑی کلیئرلی پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو نے کہہ دیا کہ جی مفاہمت ختم, اور بالکل ایک یلغار ڈائریکٹلی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بالکل مفاہمت ختم ہے. کرپشن کے معاملے میں ہم کوئی مفاہمت کسی سے نہیں کرتے. جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا وہ پارٹ ٹائم پیراشوٹ لیڈر ہیں. پارٹ ٹائم سیاست پاکستان میں نہیں ہوتا ہے, پاکستان میں سیاست فل ٹائم کی جاتی ہے. وہ پارٹ ٹائم آتے ہیں, پھر بدیش چلے جاتے ہیں, پیراشوٹ سے آتے ہیں, پیراشوٹ سے واپس چلے جاتے ہیں. عوام کے جڑوں میں جانا انہوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں, اور ماس پالیٹکس از سم تھنگ ڈفرینٹ ود ان جو پالیٹکس آپ میڈیا کے تھرو للکارنا, سیاست للکار کرنے کا نام نہیں ہے, سیاست کچھ کر گزرنے کا نام ہے, موٹر وے بنانے کا نام ہے,
सियासत मेट्रो बस बनाने का नाम है, लैपटॉप देने का नाम है, चीजों को सस्ता करने का नाम है, पेट्रोल सस्ता करना है, अशिया खुर्दनूश को सस्ता करना है, लोगों की जान और माल की हिफाजत करना है, सड़कें बनानी है, तालीम को बेहतर करना है, बेहतर शहरी सहूलतें और सेहत की सहूलतें देना है, गवर्नेंस को बेहतर करना है, इसका नाम है सियासत। तो वो लीडर आते हैं पैराशूट तो देखिए छोटी मुंह बड़ी बात, हमने तो ये नहीं सीखा है, बादब बानसीब हमने सीखा है, बेअदबी तो हम कर नहीं सकते। ठीक है, अगर वो इसको समझते हैं कि उनके खानवादे में गद्दी नशीनी के तौर पे अगर उनको सियासत करना है जरूर करें, मगर पाकिस्तान के सारी कौम जो है उनके गद्दी नशीन के वो उनके ताबे नहीं है। पाकिस्तान की कौम चलिए जी मैंने बाशऊर है। ठीक गॉट योर पॉइंट सेनेटर साहब, आपने यू मेड योर पॉइंट। नाजरीन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दोनों सियासतदान मीडिया की तरफ तोपें की क्रिटिसिज्म मीडिया का हो रहा है। बहरहाल जो सियासतदान है, ये दोनों पार्टियां हैं, वो हैं लोगों के कोर्ट में, और जो PMLN है वो तो नंदीपुर के हवाले से मेरा ख्याल है लोगों के कोर्ट के अलावा भी और भी कोर्ट्स में जाएगी। तो अभी बात करते हैं उसके बारे में। फिल वक्त हम ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। इजी कार्ड से मैनेजमेंट की जाती है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। तो लगता यूं है कि जो हुकूमतें हैं वो हुकूमतें अकाउंटेबल हुकूमतें नहीं है। लगता यूं है कि जैसे कोई बादशाहत है, कोई चीज पसंद आई तो इसको हर सूरत पे करना है, जो भी उसकी कीमत अदा करनी पड़े। और अगर कीमत अदा करने में ये हो कि जो इदारे हैं उनको भी बालाए ताक रख दें, इंस्टीट्यूशनल डिसीजन मेकिंग की बजाय आप इंडिविजुअल्स को उठा लें। किसी इंडिविजुअल को कोई चीज पसंद आई और उन्होंने कहा इसको करना है। इन दिस केस चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब शहबाज शरीफ साहब बार बार पिक्चर में आते हैं जब पीपल्स पार्टी का दौर खत्म होता है, PMLN का दौर शुरू होता है। और उसमें हमने ये भी देखा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर थे पंजाब के कैप्टन महमूद, उनको उठा के वो लेके आए वाटर एंड पावर में मिनिस्ट्री में। और फिर ये पता चला कि वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री ने बहुत से सवालात उठाए टेक्निकल लेवल पे, हर लेवल पे, लेकिन उस वक्त कैप्टन महमूद को ये दिया गया था जो बेसिकली एजेंडा के हर सूरत पे उसको तेजी से ख़त्म करें। तो वो तेजी से इतनी ख़त्म हुआ कि आज आपके सामने जिसको कहें वाइट एलिफेंट है, 84 बिलियन रुपीस गॉन डाउन द ड्रेन। तो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग होती है, ये किसी को सज़ा भी नहीं मिलती, और चूंकि सज़ा नहीं मिलती तो ये चीज़ें क्या जारी रहेंगी। और उसी में नाजरीन पर्सपेक्टिव में हम आपको पस मंज़र में बताएं कि एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि 2006 में 2 RPPs, 2 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनको गैस पर चलना था। चूंकि पाकिस्तान के पास गैस नहीं थी, वो नहीं दे सके गैस, और वो प्रोजेक्ट्स के लिए हुकूमत को $8 मिलियन महाना देने पड़े कंपनीज को, और वो 5 साल तक नाजरीन पैसे देते रहे। $8 मिलियन महाना 5 साल तक हुकूमत पाकिस्तान ने 2 कंपनीज को दिया जो कि पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट्स लगाए थे, और यानी कि दमड़ी भर की पावर नहीं मिली। तो ये क्या जुल्म है? दिस इज क्रिमिनलिटी जिसको अब रोकने की जरूरत है। इस पर बात करेंगे नाज़रीन। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स हैं, फ़ारूक सलीम साहब हैं जिनको आप जानते हैं, ये बड़ी तफसील में चीज़ों पर जाते हैं और अपनी एनालिसिस करते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं। और साथ इनके रऊफ हसन साहब हैं जिन्होंने हुकूमत को बड़े करीब से देखा है, पंजाब की गवर्नमेंट को भी देखा है, और उनको डिसीजन मेकिंग के बारे में भी अच्छी तरह से इल्म है। और हमारे साथ सेनेटर निहाल हाशमी साहब हैं, लीडर हैं PMLN के। आप सबको फिर से खुशामदीद कहते हैं। फ़ारूक सलीम साहब, क्विकली और टेक ऑन दिस प्रोजेक्ट। नसीम, 3 बेसिक हकायक तो सामने रख लें। पहले जो सबसे पहला लेटर एग्रीमेंट का लिखा गया था वो 3 दिसंबर 2007 का है, जिस वक्त मुशर्रफ साहब इन कंट्रोल थे। मुशर्रफ साहब फौजी हुकूमत एक 23 अरब रुपए का प्रोजेक्ट एग्री करके वो आगे सिविलियंस को दे गए थे। उसके बाद टेक ओवर किया, इसकी मोबिलाइजेशन शुरू हुई है जरदारी साहब के दौरान, और उस दौरान फिर इसकी कीमत बढ़ना शुरू हुई। और 2010 से 2012 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली रुक गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो बाबर अवान की तरफ भी इशारा किया है कि उनकी वजह से उन्होंने लीगल ओपिनियन नहीं दी, और ये 2 साल ये प्रोजेक्ट रुका रहा है। तो अब और रुका था क्योंकि उन्होंने कहा कि पैसे रिलीज नहीं हो रहे थे, यहाँ से सॉवरेन गारंटी। तो एक तो ये है कि हुकूमत की काबिलियत जो है वो अगर कोई पावर प्रोजेक्ट शुरू करती है तो 7-8 साल से कम अरसा नहीं लगता।
ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 2 سال میں ہم وہ بجلی کا بحران دور کر دیں گے. یہ بنا بنایا پکی پکائی تازہ روٹی نواز شریف صاحب کی حکومت کو ملی تھی 2013 میں جب یہ آئے تھے. اس کے اوپر بھی ان کو 2-4 سال لگ گئے ہیں اور ابھی کمپلیٹ مکمل نہیں ہوا. پکی پکائی سے مطلب پلانڈ آلریڈی، مطلب آلریڈی لگ چکا تھا نا پلانٹ. تو یہ ان کو ملی تھی اور 2-2.5 سال میں ابھی پہلی ٹربائن چلی ہے اور وہ پہلی ٹربائن بھی 5 دن چلی اور اس کے بعد بند. اچھا 4 وزرائے اعظم رہے ہیں اس پیریڈ کے دوران. کنسٹرکشن پیریڈ جو 2008 سے 2015 تک 4 ڈیفرنٹ وزرائے اعظم رہے ہیں. اب آپ لوگ ہمیشہ زور لگاتے ہیں کہ الیکشن بھی کروائے جائیں اور وزیر اعظم نیا آئے جائے، تو پھر یہی حال ہوگا. ہر ایک نے اپنی اپنی کمیشن لینی ہے تو وہ 23 سے پھر 84 نہیں. تو اس کا مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی اگر ایک ہی وزیر اعظم رہتا تو شاید یہ 23 سے 50 میں مکمل ہو پھر الیکٹ کر لیتے انہیں پھر سے. جی اب آپ بتائیے رؤف حسن صاحب، اس میں کیا ڈیسیجن میکنگ کرپشن؟ دیکھیے یہ کرپشن کی یہ کہانی جو ہے نا، یہ 2 ادوار کے اوپر محیط ہے بیسیکلی. پہلا دور جو تھا وہ پیپلز پارٹی کا تھا. اس زمانے میں یہ میں تھوڑا سا ذرا ڈس ایگری کروں گا، یہ کمیشن نہیں ہوا تھا، لگا نہیں تھا جی. میرا کیونکہ وہ تو پلانٹ جو ہے وہ سارا کراچی میں پڑا ہوا تھا اور اس کی تو اس کے اوپر آپ پیسے نہیں دیے جا رہے تھے. موبلائزیشن 2008 میں ایڈوانس دے دیا گیا تھا. لیکن کرپشن اس صورت پہ آتی ہے جب آپ پیسے دیتے ہیں، وہاں سے کرپشن شروع ہو جاتا ہے. وہ 10% ڈاؤن پیمنٹ، جب آپ 10% ڈاؤن پیمنٹ دیں تو اس میں سے آپ کو واپس ملتا ہے پیسہ. لیکن جو کام سارا ہوا ہے نا وہ اس کے بعد شروع ہوا ہے، کیونکہ دیکھیے 10 سے 12 کے درمیان تو انہوں نے وہ اس کو وہاں سے پورٹ کے اوپر ہی روکے رکھا تھا. جس کے بعد پی ایم ایل این کی حکومت جو تھی وہ پھر سپریم کورٹ میں وہ جو آپ نے بتایا جسٹس جعفری صاحب کی کمیشن آئی، اس کے ورکنگ کو منسٹری آف لا انڈر بابر اعوان انہوں نے سیبوٹاج کیا، نہیں ہونے دیا. تو 2 سال تک پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوا. 2 سالوں کا جو کاسٹ تھی وہ یہ تھی کہ $85 ملین کی وہ مشینری تھی ڈونگ فینگ. ایک تو پہلے یہ چیز ضرور سمجھیے کہ ڈونگ فینگ جو تھی وہ ایک بلیک لسٹڈ کمپنی تھی اور اس کو کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا. سب سے پہلا اس کو اوارڈ کیا گیا اور اس کی کمپیٹنس پرٹیکولر فیلڈ میں اس کی کوئی اپریزل جو ہے وہ موجود نہیں ہے. $84 ملین کی وہ مشینری تھی جو کہ وہاں راٹ ہوئی اور اس کے عوض انہوں نے $40 ملین کی ایڈیشنل کلیمز جو تھے وہ داخل کیے جو کہ ان کو وہ دینے پڑے تھے. اس کے بعد جب یہ دوبارہ 2013 کے الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد حکومت آئی، جبکہ پی ایم ایل این کی حکومت پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی آئی، تو وہاں پھر چھوٹے بھائی صاحب آئے، انہوں نے کہا جی کہ میں کروں گا یہ، اور انہوں نے اس کی رسپانسبلٹی لی. وہاں سے کرائسس ایکچولی شروع ہوتا ہے. وہ جو ان کا جو موڈ آف گورننس ہے بیسیکلی وہ ہے جی کہ ہم نے رف شاٹ کرنا ہے، ہم نے بلجن کرنا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کمپیٹنٹ ہے اس لیے ہم رولز کو سائڈ پہ کر دیں گے. اور انہوں نے یہ کیپٹن محمود صاحب جو کہ ایک بہت ابریسو، سب لوگوں کو میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے، ابریسو آدمی تھے وہ، اپنے آپ کو باجن کرتے ہیں ہر دفتر. اور ان کا انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ پی ایم ایل این کی حکومت سینٹر میں بھی تھی، انہوں نے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کے ساتھ میجر ان کے کرائسس کریٹ ہو گئے تھے. انہوں نے ان کو اتنا زیادہ انٹیگنائز کر دیا تھا کیونکہ وہ ہر سٹیپ کے اوپر جب یہاں سے کوئی وہ رولز اینڈ پروسیجرز کی بات کرتے تھے تو وہ چلے جاتے تھے واپس سی ایم کے ساتھ. سی ایم صاحب جو تھے وہ فون کرتے تھے اور منسٹری آف واٹر اینڈ پاور میں یہ امپریشن بہت زیادہ اسٹرینتھ حاصل کر گیا کہ جی ہمیں انڈر ڈیورس ہمیں پریشرائز کر خواجہ آصف صاحب نے اس دن پروگرام میں کاشف عباسی کے امتیاز بھی دیا اور وہ انہوں نے اس کو ریکمینڈ کیا. جو نسیم نے کہا جی کہ وہ جنہوں نے اور بھوتوں نے یہ پروجیکٹ کیا تھا انہوں نے کوٹ کیا نا جی، انہوں نے کوٹ کیا تھا. اچھا اس کے بعد جو پرابلم جو ہوا جب یہ چلا تو اس کے 5 دن کے بعد یہ پروجیکٹ جو تھا وہ ٹھپ ہو گیا. تو جو منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کا ایک اپنا جو ہے میرٹ آرڈر ہوتا ہے جی، میرٹ آرڈر ان کا آپ اس سے آگاہ ہوں گے، وہ یہ ہے کہ جی جب آپ کی صبح ارلی مارننگ جب ان کے مختلف پلانٹس جو ہیں ان کو سوئچ آن کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے وہ پلانٹ سوئچ آن کریں گے جو کہ سب سے سستا، اور اس کے بعد جو آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی دن میں تو پھر جو مور ایکسپینسو پلانٹس ہیں ان کو. اچھا اس میرٹ آرڈر کے اوپر جو یہ نندی پور کا پروجیکٹ ہے وہ باٹم کے اوپر ہے، ₹28 پر یونٹ، 28 روپیز. ڈیزل پہ چلے ڈیزل پہ نہیں، ڈیزل پہ 28، ڈیزل پہ 28. وہ جو 5 دن چلا ہے ₹12 ہے میرا فرنس آئل. اچھا یہ وہ انہوں نے پھر جو منسٹری آف واٹر اینڈ پاور نے یہ کہا جی کہ آپ اس کو مت چلائیں، آپ اس کو کنورٹ کریں، اس کو آپ فرنس آئل انٹو گیس. انہوں نے فرنس آئل سے پھر گیس کنورٹ کیا. نہیں وہ بات کی بات ہے، وہ تو آپ کو جبکہ ملک میں گیس نہیں تھی. شروع ڈیزل پہ ہوا ہے. کہانی میں وہ سنا رہا ہوں، 2 منٹ لگیں گے. انہوں نے کہا جی کہ اس کو فرنس آئل کے اوپر آپ کنورٹ کریں. فرنس آئل کے اوپر کنورٹ کرنے میں وہ کرائسس ہوا جس میں کہ انہوں نے یہ ڈسکور کیا کہ اس کا جو یہ فرنس آئل ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے وہ انڈر سائزڈ ہے. پلانٹ بڑا ہے اور جو اس میں وہ یہ انہوں نے ٹریٹمنٹ پلانٹ جو لگایا وہ اس کو سسٹین نہیں کر سکتا، وہ چلا نہیں.
اس کے بعد یہ بالکل جو ہے کمپلیٹلی یہ ٹھپ ہو کے پڑ گیا ہوا. وہاں سے اپنی نااہلی اور انکمپٹنس چھپانے کے لیے کیپٹن محمود صاحب نے یہ ریکمینڈ کرنا شروع کیا جی کہ اس کو آؤٹ سورس کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی. آؤٹ سورس کرنے کے چکر میں انہوں نے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کو کہا جی کہ ہمیں آؤٹ سورس کرنے دیں. انہوں نے رائٹلی کہا جی کہ آپ اپنے بورڈ آف ڈائریکٹر سے رجوع کریں. بورڈ آف ڈائریکٹر کے پاس پھر محمود صاحب لے کے گئے, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. پہلے انہوں نے امریکن کمپنی کو کہا, اس کے بعد پھر انہوں نے چائنیز کمپنی کا کہا, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. کل جو نیوز چلی ہے وہ انکریکٹ ہے. کسی چائنیز کمپنی کو ابھی انہوں نے 6 مہینے کے لیے نہیں دیا, بالکل نہیں دیا جی. اس میں 3 ایشوز ہیں میجر جو کہ میں ریز کرنا چاہوں گا, اور پھر میں آگے اس کو کاسٹ تک لے کے میں یہ بھی کہوں گا کہ کیا ہونا چاہیے. نہال ہاشمی صاحب کے پاس چلتے ہیں. 3 ایشوز ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ جی آپریشن اینڈ مینجمنٹ ٹیم جو تھی وہ اس وقت کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. وہ اسی لیے یہ اس کو آؤٹ سورس کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جو کانٹریکٹر ہے وہ جا چکا ہوا ہے. اور انہوں نے جو بندے انہوں نے جو بندے اپنے چائنا بھیجے تھے ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے, یہ دس از ویری انٹرسٹنگ, ناؤ وی کم ٹو دی سیریس پارٹ آف اٹ, کہ ٹریننگ لے کے آئیں تاکہ واپس آ کے اس کو مینج کریں. اس کے ساتھ انہوں نے کوئی ایفیڈیوٹس مینیجنگ ڈائریکٹر نے سائن نہیں کیے, ان سے کوئی گارنٹیز نہیں لیں, کنسیکوینٹلی وہ آ کے واپس گرک گئے. تو ان میں سے کوئی بھی بندہ اویلیبل نہیں ہے اس پلانٹ کو چلانے کے لیے. سو پریکٹیکلی دیر از نو O&M ٹیم اویلیبل کہ اس پلانٹ کو چلائے. دوسرا کیسز ان کا جو اور وہ ستارہ امتیاز لے کے وہ کر دیا گیا. اچھا, دوسرا جو ہے جی اس کا جو ہے وہ ٹیکنیکل فالٹ جو ہے کہ وہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, جو انڈر سائزڈ انہوں نے وہ اس کا جو گیس کنورژن کا بھی وہ میں آ رہا ہوں جی اس کے. اور میسو کاسٹ اوور رنس, وہ آپ نے خود اپنی انٹرو میں کہہ دیا جی کہ اگر ان کی گورنمنٹ کی مان لی جائے 57.38 بلین تو انکریز ان کاسٹ از 150%, اور اگر انڈیپینڈنٹ آبزرورز کی مانی جائے تو وہ 84 بلین ہے, 265 بلین. یہ انڈیپینڈنٹ تو آپ کہہ رہے ہیں, یہ حکومت نے خود کے پاس جو ڈاکیومنٹس جمع کروائے ہیں جو ان کی ویب سائٹ پہ اس وقت لگے ہوئے ہیں اس میں کاسٹ 817 ملین یہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں. نیپرا نے اوپر والا جو 30 بلین ہے وہ ان کا ڈسکارڈ کر دیا تھا, ان کے ایکسپینسز ایکسیپٹ نہیں کیے تھے. ایک سٹیج پہ منسٹری خود نیپرا کو یہ کاسٹ دے چکی ہے کہ ہمارا 80 بلین خرچ ہو چکا ہے. پاور جنریشن کاسٹ جو ہے اس وقت کی جو اسٹیبلشڈ ہے جی وہ ڈیزل کی 28 ہے. یہ انٹرسٹنگ ہے بہت زیادہ. فرنس آئل کی جو کہ فلکچویٹ کرتی ہے وہ ایگزسٹنگ ہے 12 to 24, 12 سے. اچھا, جو انٹرسٹنگ چیز ہے جو کہ اب گیس پہ کنورٹ کر رہے ہیں. اچھا, جہاں نندی پور ہے وہاں گیس ہے ہی نہیں ہے. اچھا, اب کیا ان کا پروپوزل ہے وہ یہ ہے جی کہ ہم اس کو LNG کے اوپر کنورٹ کریں گے. اب LNG کو کراچی سے نندی پور پہنچانے کے لیے جو اپریزل ہوا ہے کاسٹ کا کرتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, تو وہ کاسٹ جو ہے وہ کس کھاتے میں لگائی جائے گی. تو یہ ہے ان چند چیزوں میں سے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جی اس سارے لاء میں جب بھی کوئی چیز PC1 بنتا ہے, فاروق صاحب اس کو بہت بہتر بتا سکیں گے, اور اس کی جب بھی ریویژن ہوتی ہے 4 دفعہ ریوائز ہوا ہے جی. تو وہ پہلے جاتا ہے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور میں, اس کے بعد وہ جاتا ہے پلاننگ میں, وہاں سے پھر جاتا ہے فائنانس میں جاتا ہے, اور اس سب سٹیپس کے اوپر اس کو اپریزل اس کی جاتی ہے, دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ جسٹیفائڈ ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں فیلئر صرف گورنمنٹ آف پنجاب کی مینجمنٹ کا نہیں ہے, اس میں فیلئر ان 3 منسٹریز کا بھی ہے جنہوں نے ان PC1s کو ریوائز کرنے دیا اور اس کی کاسٹ کو بڑھایا, اور منسٹری فائنانس جس نے پیسے ریلیز کیے. دیکھیں نا, اس میں تو بڑی کلیئر بات یہ ہے. نہال ہاشمی صاحب, اب آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اس پہ کچھ فرمائیے گا. ہمیں لگتا یہ کیونکہ دیکھیں نا جو قواعد اور ضوابط تھے بڑی کلیئرلی ان کو وائلیٹ کیا گیا, اور یہ پرائم منسٹر کے چھوٹے بھائی جو تھے وہ بالکل چاہتے تھے کہ یہ ہر قیمت پر پروجیکٹ ہو. تو اگر میں یہ پرپوز کروں یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ چھوٹے بھائی کی بات مانی گئی, تو بتائیے گا کہ یہ بات درست نہیں ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کافی گفتگو سنی, اچھی بات, انفارمیٹیو بات تھی کہ انہوں نے دونوں دوستوں نے میرے اس کو 3 فیزز میں تقسیم کیا, مختلف اسپیکٹ کے, ٹیکنیکل, نان ٹیکنیکل. میں صرف 3 فیزز میں بھی اس کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں. بنیادی چیز ہے کہ کیا اس پروجیکٹ کو ویژولائز یا کانسیپٹ جو تھا وہ ہمارا تھا؟ نہیں, اٹ واز اے کانسیپٹ آف اے ڈکٹیٹوریل ریجیم.
बहरहाल उन्होंने उसको कॉन्सेप्ट को डेवलप किया उस जमाने में किसी और की हुकूमत थी, काफी की हुकूमत थी वहां पे पंजाब में। सर उसके बाद सर एक मिनट इजाजत दें मुझे सर, मैं पॉइंट बाय पॉइंट, आपने एक पॉइंट अहम अपने हवाले से बनाया कि ये कॉन्सेप्ट एक डिक्टेटर ने बनाया था, तो अगर ये एक इतना डाउन पॉइंट था तो इसको आप आगे लेके चले क्यों? बिल्कुल। हाँ, अब उसमें भी आने दे, अगर मुझे आप मौका दे तो मैं जी फरमाइए फरमाइए। तो जब हमारी हुकूमत आई है उस वक्त तक ये काफी काम आगे बढ़ चुका था और 2010 में प्लांट की बहुत सारी मशीनरीज और बहुत सारे आलात पाकिस्तान पहुंच चुके थे और कराची पोर्ट में वो पड़ा हुआ था। और ये अभी आपके मेरे दोस्त ने भी कहा भी, और उस वक्त तक हुकूमत चेंज होकर के पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी प्रोविंस ऑफ पंजाब में, हुकूमत थी पीएमएलएन की और फेडरेशन में हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की। उन्होंने ये महसूस किया कि अगर पंजाब के लोगों की ये खिदमत कर रहे हैं, सर्व कर रहे हो, तो क्यों ना इसको डंप पे रख दे और इनको इस प्रोजेक्ट से रोक दिया जाए। सबसे बुनियादी चीज वहां पे हमारी ये थी कि हमने इसको अंडरटेक किया था एज बेबी ऑफ पंजाब। हमारी नीयत क्लियर थी कि पंजाब के लोगों को, वहां के अवाम को जो गर्मी में झुलस रहे हैं, उनको हम एनर्जी फराहम करें, बिजली फराहम करें। भले ये डिक्टेटर के वक्त का बना हुआ कोई प्रोजेक्ट है या किसी और वक्त का, और हम इसको पूरे तनदेही से इसको आगे लेके जा रहे थे। मगर उस वक्त हालांकि देखें आप, वजारत कानून ने जो उसके साथ मजाक किया और जो डैमेजेस देनी पड़ी, ये जो कॉस्ट बढ़ी है, उसकी कई यही वजूहत है कि बहुत जगहों पे हमें डैमेजेस देने पड़े। फिर दूसरी जो बुनियादी चीज उसमें जो फ्लॉ था वो ये कि मेंटेनेंस, उसके लिए कोई इस तरह की चीज उन्होंने इनिशियल जब प्रोजेक्ट किया तो नहीं रखा, और इस दौरान ये 5-7 सालों में मिशनरीज खराब होती रही हैं, उसकी जो कारकर्दगी है वो मुतासिर होती रही। हमारे पास 2 ही पॉइंट रह गया था जब हमारी हुकूमत आई कि आया हम इस प्रोजेक्ट को बंद कर दें और पूरी दुनिया को एक पैगाम दें कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करो, खास करके एनर्जी सेक्टर पे ना करो, क्योंकि ये लोग एनर्जी फ्रेंडली नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं है, ये एनर्जी फ्रेंडली नहीं है, यहां पे किकबैक्स और ये प्रोजेक्ट को कमीशन नहीं होने देते। दूसरा हमारे पास ये था कि हम इसको चैलेंज को कबूल करें और इसको हम रिवाइज करें और इसकी जो भी करप्शंस हैं उससे बालातार होकर के हम इसे सही माने में वायबल बनाएं। तो हमने उस चीज को जिससे पाकिस्तान की नेकनामी हो, जहां पे इन्वेस्टर्स को हमें गलत मैसेज ना दिया जाए। और ये जो मैं बात कर रहा हूं इसकी मुबैना सबूत के तौर पे जो जस्टिस जाफरी साहब की जो रिपोर्ट है, जो उनकी कमीशन थी, उन्होंने बड़ा क्लियर और 2 टोक इसमें बता दिया कि हमारा क्या किरदार था और उस वक्त की वफाकी हुकूमत का क्या किरदार था। अब हमारे पास 2 ही रास्ता था, या तो हम इन्वेस्टर्स को रोक दें, यहां पे प्रोजेक्ट्स आना रोक दें, या फिर हम इस चैलेंज को कबूल करें। हमने ये चैलेंज कबूल किया और मैं ये समझता हूं कि जो फॉल्ट आई है वो उसकी बेसिक वजह यह थी कि मिशनरीज जब ओपन सी पोर्ट पे पड़ी हुई थी, आपको पता है जो यहाँ का वेदर कैसा होता है, मिशनरीज खराब होती रही, कॉस्ट बढ़ता चला गया, लोगों की इंटरेस्ट खत्म होती गई। साहब आपने जी और अब आप मुझे ब्रेक लेने दीजिएगा। आपने पॉइंट्स अपने बड़े क्लियरली बताए। एक तो आपने कहा कि आपके कहने के मुताबिक प्राइस इंक्रीज हुई है, वो इस वजह से हुई है कि पोर्ट पे इतनी देर मशीनरी रही। हम ब्रेक के बाद आएंगे, इस पे बात करेंगे। दूसरा आप फरमा रहे हैं कि आपने नेक नियति से किया, और नेक नियति मेरा ख्याल है काफ़ी नहीं होती। जब मुल्क चलाना होता है, उसको मैनेज करना होता है, तो फैसले सख्त होने होते हैं। आपने ये कहा कि सोच समझ कर फैसले होने होते हैं। आपने ये कहा कि इस वजह से हमने इसको आगे लेके चले, क्योंकि हम दुनिया को ये पैगाम नहीं देना चाहते थे कि हम फ्रेंडली नहीं है एज अ इन्वेस्टर कंट्री, वी आर नॉट इन्वेस्टर फ्रेंडली। तो ये बातें आपने आगे अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिया। तो ब्रेक के बाद बात करेंगे और देखेंगे कि आपकी जो बातें हैं उनमें कितना वजन है। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है नंदीपुर के प्रोजेक्ट पर, और अभी आप सुन रहे थे निहाल हाशमी साहब फरमा रहे थे, सेनेटर साहब पीएमएलएन के, कि उन्होंने कहा कि हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था। ये अगर आप बात करें पीएमएलएन की लीडरशिप से, पंजाब के लोगों से, तो वो डिसीजन मेकर जो रहे हैं वो कहते हैं कि ये तो बात दुरुस्त है कि एक सिक प्रोजेक्ट वो था, तो उसको क्या कंटिन्यू करना चाहिए था या नहीं। और सवाल यही है कि कितनी प्रोफेशनली इसको रिव्यू किया गया, इस प्रोजेक्ट को
کس بیسس پہ یہ ڈیسیجن ہوئی؟ ہمارا جو آج اپنی پوزیشن ہے، اگر ہم کہیں کہ ہم خود ایک ذاتی طور پر پوزیشن لے رہے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ کس بیسس پر ہوتی ہے؟ رولز کو اوبے کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ پاکستان میں کیا آپ کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ آپ ملک کو چلائیں؟ آپ اس طرح کے پروجیکٹ کو، اتنا بڑا ایک ڈیزاسٹر ہے اس وقت جو نندی پور کا حال ہے، ہم کیا لوگوں کو دنیا میں، اگر دنیا کی بات کریں تو ہم بات دنیا کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں؟ اور پاکستان کے لوگوں کو تو ویسے ہی چھوڑ دیں کیونکہ اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ بتائیے اپنے سنا نہال ہاشمی صاحب سے۔ جو ڈکٹیٹر تھا وہ یہ $7 لاکھ کا 1 میگا واٹ اپنی نوعیت کا کم ترین، دنیا میں کم ترین پلانٹ ان کو دے کے گیا تھا۔ ہم نے اس کو $2 ملین کا 1 میگا واٹ کمپلیٹ کیا، جو دنیا کا اس نوعیت کا سب سے مہنگا ترین پلانٹ یہ بن گیا، نندی پور۔ 24 مہینے کا ٹائم تھا، اگر وہ سٹک کرتے جو اوریجنل ایگریمنٹ تھا۔ اچھا، یہ جو بجلی بنانے کی مشین ہوتی ہے، ابھی آپ بریک میں ایک بڑی اہم بات کر رہے تھے، ناظرین کو بتائیں، جو آپ نے کہا کہ جو ڈینگ فانگ جو کمپنی ہے، جی، وہ بھی میں دیکھیے جسے پروجیکٹ کیا اس وقت، جس مشین کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ بجلی بنانے کے لیے مشین ہے۔ یہ 1000 سینٹی گریڈ، یہ بہت گرم ٹیمپریچر تک اس کو کچھ اثر نہیں ہوتا۔ یہ کوئی کیلے مالٹے نہیں پڑے ہوئے ہیں کہ 2 سال پڑے رہیں گے اور خراب ہو جائیں گے۔ ان کو قطعاً کوئی خرابی نہیں ہوئی تھی اس مشین میں، 2 سال میں اس کو کوئی خرابی ہو ہی نہیں۔ جعفری صاحب نے ذکر نہیں کیا کہ رسٹ کی ہے وہ ڈیمریج میں انہوں نے 40 ملین کلیم کیا ہے، ٹوٹل ایڈیشنل کاسٹ جو ہے وہ صرف 40 ملین ہے اور نہیں ہے۔ اب آپ اگر آج پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے، پیپرا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی ویب سائٹ میں آج بھی یہ لگا ہوا ہے اور بڑا لکھا ہوا ہے، وارننگ دے رہے ہیں وہ ساری پاکستانی کمپنیز کو کہ ڈونگ فینگ جو ہے اس کو ہم نے بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ لیکن اس پہ دیکھیں نا، ڈونگ فینگ جو ہے وہ تو جنرل مشرف کے دور میں وہ ایوارڈ ہوا نا۔ نہیں، اس کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے مئی 31 2014 یا 2015 میں۔ یہ 2007 کا دیا، اس وقت ڈونگ فینگ واز ناٹ بلیک لسٹڈ، نہیں اس وقت it was not blacklisted, so it was not by PEPRA, I don't know. No, Dong Feng was blacklisted. Very input یہی کہتی ہے جی، by the federal government. No, it was PEPRA نے پہلی دفعہ میں میرا خیال ہے پنجاب گورنمنٹ لے کے گئی تھی کیس ٹو دا کورٹ، اور کورٹ نے بلیک لسٹ کیا تھا، اور یہ آفٹر جنرل مشرف۔ یہ پیپرا نے اس کو جب یہ کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا ہے نا جی، اس وقت ڈونگ فینگ جو ہے وہ بلیک لسٹڈ تھا، اور یہ خواجہ آصف صاحب نے خود بھی مانا ہے اپنے پروگرام میں۔ یہ سستا ترین پروجیکٹ شروع ہوا تھا جو اگریمنٹ ہم نے کیا تھا، اور یہ مہنگا ترین، اپنی نوعیت کا مہنگا ترین، نہیں $2 ملین کا 1 میگا واٹ آپ لگا رہے ہیں جس کی اصل قیمت $5-6 لاکھ ہونی چاہیے۔ تو یہ خواجہ سعد رفیق نے شاید کہا تھا کہ بلیک لسٹ، نہیں خواجہ آصف نے کہا۔ اچھا، خواجہ آصف صاحب نے کہا۔ یہ جو پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ تو بات درست ہے، یہ تو جیسے جعفری کی رپورٹ میں بھی ہے کہ پیپلز پارٹی جو 2 سال لا منسٹری نے سوورن گارنٹی نہیں دی، تو اس حد تک نہال ہاشمی صاحب کی بات درست ہے کہ جو 2 سال اس کو ڈریگ کیا گیا اس میں پی ایم ایل این کا تو قصور نہیں ہے، لیکن جب پی ایم ایل این ٹیک بتا رہے ہیں نا $40 ملین کا ٹوٹل ڈیمانڈ، نہیں میں تو وہی کہہ رہی ہوں، سو لیٹس گیٹ ٹو جب پی ایم ایل این حکومت میں آتی ہے اس کے بعد جو پرابلمز شروع ہوتے ہیں۔ پہلے تو 2 سال کے جو پرابلم ہے وہاں تک نہال ہاشمی صاحب بالکل کہہ رہے ہیں، وہ انہوں نے ان کو سیبوتاج کیا، میں نے لفظ سیبوتاج استعمال کیا تھا۔ دیکھیے، جب چیف منسٹر صاحب کا جو موڈ آف آپریشن ہے نا، وہ سب لوگ اس سے آگاہ ہیں، بیسیکلی وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، اور وہ ایک کائنڈ آف اے ڈوئر، اور وہ ڈوئر جو ہے وہ یوزلی اٹ اینڈز اپ میسنگ تھنگس۔ اور ان کے پروجیکٹس آپ دیکھیے، سستی روٹی پروجیکٹ دیکھیے، آپ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم دیکھیے، اس کے علاوہ لیپ ٹاپ دیکھیے، اب یہ جو میٹرو ہے اس کے کرائسس ہوں گے نظر آئیں گے، یہ تمام اسی طرح سے فنش کیے ہوئے پروجیکٹ ہیں۔ اور یہ جو ہے جو اسکولس کا پروجیکٹ ہے ان کا، وہ ختم ہو گئے ہیں، ان میں سے 11 اسکولس میں سے 8 جو ہیں وہ لیکویڈیٹ ہو گئے ہیں، سمپلی بیکاز سسٹینیبلٹی نہیں تھی ان کی، اور یہ ڈسکس ہوتا تھا، اوپن میٹنگس پہ ہوتا تھا۔ میٹرو کیوں بنا تھا؟ میٹرو اس لیے بنا تھا کہ انڈر گراؤنڈ بنانا چاہ رہے تھے، یونانیمس اوپینین تھا کہ انڈر گراؤنڈ بننا چاہیے۔ آپ اس وقت حکومت کے ساتھ جی میں اس وقت، اور وہ ڈیسائیڈ بھی ہو گیا کہ انڈر گراؤنڈ بننا چاہیے، اور آخر میں ڈیولپمنٹ بینک کا لون بھی، وہاں لون بھی پروف تھا سارا کچھ۔ اس میں جو میں ذاتی طور کے اوپر وٹنس ہوں کہ جب وہ وجہ دی گئی انہیں، وہ یہ تھی کہ جی اگر ہم انڈر گراؤنڈ بنا دیں گے تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ پچھلی حکومت کو چلا جائے گا، پرویز الہی کو۔ اس طریقے سے ڈیسیژن وہ آپ دیکھیے۔ اچھا، اس میں آگے کی بات کریں، دیکھیں نا نہال ہاشمی صاحب جو بات کر رہے ہیں تھوڑا سا اس پہ، کیونکہ دیکھیں نا آگے کی بھی بات کریں گے، لیکن کہیں تو ذمہ داری کسی پر لگنی چاہیے۔ میں اسی کی بات کرنے لگا تھا، ایکچولی وہی کرنے لگا۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی جو ضرورت ہے اس کی وہ یہی ہے جو آپ فرما رہی ہیں کہ جی رسپانسبلٹی تو پورشن ہونا، اس کے لیے پہلی ریکوائرمنٹ فورینسک آڈٹ، تاکہ اس کی ایکچوئل کاسٹ جو ہے اس کو آپ ڈٹرمن کریں۔
نمبر 2 آپ کی اپریزل ہونی چاہیے کہ یہ اس میں کون کون جو ہے وہ رسپانسبل ہے. وہ صرف گورنمنٹ آف پنجاب کے لوگ نہیں ہیں, وہ کیپٹن محمود نہیں ہے, وہ آپ کا منسٹری آف واٹر اینڈ پاور میں بھی لوگ ہیں, منسٹری آف پلاننگ کمیشن میں بھی لوگ ہیں, اور منسٹری آف فائنانس میں بھی لوگ ہیں. اور اس میں چیف منسٹر صاحب کی اپنی ذات بھی ہے, کیونکہ انہوں نے ہی واز دا پرسن ہو واز رف شاٹنگ ایوریبڈی تھرو کیپٹن محمود جو ان کے فرنٹ مین تھے. اچھا, تو اگر آپ جب آپ کہتے ہیں کہ پلاننگ کمیشن بھی اور منسٹری آف فائنانس بھی اور واٹر اینڈ پاور بھی, تو ایک طرف آپ یہ ذمہ داری ان کو دیں گے کہ جو قواعد جو تھے ضوابط وہ آپ نے فالو نہیں کروائے, بٹ دوسری طرف آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر آف پنجاب جو تھے he was hell bent کہ یہ ساری چیزیں وہ hell bent تھے چونکہ ان کے بھائی پرائم منسٹر تھے, انہوں نے اپنی بیٹیج کا استعمال کیا, بیجا استعمال کیا, غلط استعمال کیا, اور ان تینوں منسٹریز کو فورس کیا, پریشرائز کیا کہ وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو علیحدہ بالائے طاق رکھ کے ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو میٹ کریں. تو بیسک رسپانسبلٹی ان کے اوپر آتی ہے. جو سب سے زیادہ گلیئرنگ ان سارے فیکٹرز میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 6 مہینے تک یہ نہیں فیصلہ ہو سکا تھا کہ اس پلانٹ کو کون رن کرے گا, اور یہ فرام پلر ٹو پوسٹ بھاگ رہے تھے. وہ کیپٹن جو محمود صاحب ہے, وہ چیف منسٹر صاحب, اور ان کے پاس نہ اپنا کوئی بندہ تھا, جو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جی وہ لوگ جو تھے جتنا سے ٹرین ہو کے آئے تھے وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے رپورٹ کر دیا. اور انوگریشن پہ بھی تو بات ہے نا کہ انہوں نے کہا جی آپ ابھی رک جائیں, ابھی انوگریٹ نہ کریں, منسٹری نے کہا کہ نہ کریں. منسٹری نے کہا, لیکن چونکہ پولیٹیکل مائلیج اس سے حاصل کرنا چاہ رہے تھے اس لیے دے ور ہیل بینٹ کہ جی ابھی آپ انوگریٹ کریں, اور اس کے بعد 5 دن کے بعد وہ ٹھپ ہو کے رہ گیا. سو یہ چیز بھی, یہ سارے جو فیکٹرز ہیں اس کو آپ نے اس میں بلڈ ان کرنا ہے. دوسرا جو ہے ان سب سے بھی آگے وہ یہ ہے کہ جی اس پروجیکٹ کی وائبلٹی آپ نے ڈیٹرمن کرنی ہے کہ کیا یہ پروجیکٹ جتنی کاسٹ ہو چکی ہوئی ہے اور جتنی اب ایسٹیمیٹڈ کاسٹ اس کے اوپر اور ہوگی اس کو فنکشنل کرنے کے لیے, کیا وہ, جیسا کہ فاروق صاحب نے بھی اپنی ایک کامنٹ میں کہا ہے کہ کیا وہ وائبل ہے, کیا اس قیمت کے اوپر اس کاسٹ کو جب آپ ٹرانسلیٹ کریں گے انٹو کاسٹ آف الیکٹریسٹی وچ از سولڈ ٹو پیپل, تو کیا وہ وائبل رہے گی. 28 کے اوپر 40 کی بات کر رہے ہیں, اگر وہ کاسٹ اگر آپ بلڈ ان کرنے ہیں تو ایک اندازے کے مطابق کہ بجلی جو ہے وہ 80 85 90 روپے تک چلی جائے گی, تو وہ کس کو بیچیں گے. تو یہ ایک بڑے کرٹیکل اور کی کوسچنز ہیں جن کو کہ اب مختلف لوگوں نے کوئک کامنٹس اس پہ جو کہ نہال ہاشمی صاحب نے اپنا ڈیفنس دیا. اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہے نا, جو نیب ہو جائے یا باقی اینٹی کرپشن ادارے ہیں, ان کے پاس قطعاً کسی قسم کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایسے ایشوز پہ ایکچولی چارجز بھی فریم کر سکیں. اس میں کسی کو کچھ اثر نہیں ہوگا, سب بچ نکلیں گے. یہ بڑی پتہ کی بات کی ہے فاروق نے, یہ نسیم بہت پتہ کی بات کی, اور یہی ہوگا. پھر کون کرے گا؟ جیسے جن اور بھوت اس کو بنا گئے, وہ جن اور بھوت اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. جی نہال ہاشمی صاحب, آپ نے جو باتیں جو پوائنٹس اٹھائے تو لگتا ہے اس میں کچھ وزن نہیں ہے. دیکھیں, ریسٹ اشور کروں میں آپ کو, فاروق سلیم صاحب کی بات سن رہا تھا ساری بات, کہ شہباز شریف صاحب کی بہت ساری خامیاں ہو سکتی ہیں, مگر ایک ان کی چیز بہت اچھی ہے کہ وہ انٹینشن ان کے بڑے کلیئرز ہیں, اور وہ جو بھی پروجیکٹ بناتے ہیں عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لیپ ٹاپ اسکیم فیل ہوئی ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میٹرو بس فیل ہوئی ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انڈر پاسز فیل ہوئی ہے. اس کے جو ثمرات ہیں وہ امیر لوگوں کے نہیں مگر غریب لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. ہم ایک پروجیکٹ کو صرف سامنے رکھ کر کے, جو ہم نے بھی نہیں شروع کیا تھا اور جس کے کمپلیٹ ذمہ دار بھی ہم نہیں ہیں, تو اس طرح سے کسی کو فیلیور نہیں کیا جا سکتا. نہال ہاشمی صاحب, انشاءاللہ تعالی ہم ضرور بائبل بنائیں گے, معذرت کے ساتھ بنائیں گے. اور دیکھیے اس میں ہماری نیک نیتی ہے. نہیں, نہال ہاشمی صاحب, نیک نیتی از ناٹ انف. نہال ہاشمی صاحب, آپ خدا کا خوف کریں, یہ ملک نہیں چلتا نیک نیتی پہ. لوگ تو گھر بھی نہیں چلاتے نیک نیتی پہ. کچھ سوچ سمجھ کے, کچھ کمپیٹنس, کچھ آپ کے پاس. دیکھیں, کوئی نہیں یہ بتا سکتا ہے, دیکھیں جعفری رپورٹ کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہماری ذمہ داری تھی. یہ سکھ پروجیکٹ تھا, یہ پروجیکٹ ایک سکھ تھا, اور ہم نے دنیا سے انویسٹرز کو یہاں بلوانا تھا. ہمیں یہاں کی ڈوبتی ہوئی نہیں, یہ دیکھیں نا, یہ بات نہال ہاشمی صاحب معذرت کے ساتھ, یہ دیکھیں نا, یہ طریقہ تو نہیں ہوتا ملک چلانے کا, ایڈمنسٹریشن چلانے کا, پروجیکٹ چلانے کا. تو یہ تو بات ہے کہ جی آپ کو دل چاہ کہ آپ نے اس کو کرنا ہے تو آپ نے کرنا ہے. اب آپ کے سامنے, آپ مجھے یہ بتائیے, 84 ارب کا آپ کے سامنے اگر نقصان پڑا ہے اس کو کیا کریں گے آپ؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ نقصان نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالی. اور ان سے پوچھیں جن لوگوں نے اس کو انیشیٹ کیا تھا, جن لوگوں نے اس کے رستے میں روڑے اٹکائے, جو لوگ کمیشن لیتے رہے. شہباز شریف صاحب پہ کوئی ایک ٹیڑھی پائی کی کمیشن کی بات نہیں کر سکتا ہے.
انہوں نے تو اپنے دن رات ایک کر دیے. اور پھر جعفری کمیشن کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اگر 2010 سے 2012 کے درمیان جو رینٹل پاور کا سلسلہ چل رہا تھا، جو ان لوگوں نے کرپشن کیے رینٹل پاورز کے نام پہ، یہ بھی انہی میں سے ایک شاخسانہ ہے. میں نے پاور منسٹری کو تو آپ چھوڑیں، وزارت قانون نے بھی وہاں پہ اپنے بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھونا. صحیح کہہ رہے دیکھیے کہ یہ پروجیکٹ ٹوٹلی فیل ہوا ہے، یہ ابھی نہیں کہہ سکتے ہیں، نہال ہاشمی کیونکہ صاحب یہ ٹھیک ہے، کوئی اس کی نہیں پروڈکشن کہہ میں رہا. رکی ہے. شروع کے 15 دن یہ پروجیکٹ چلتا رہا ہے، شروع کے 15 دن یہ پروجیکٹ چلتا رہا ہے، فل پروڈکشن کے ساتھ چلتا رہا ہے. مشین ہے، اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، انسان میں پیدا ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ہم مرمت بھی کر لیں گے اور اس کو اوورکم بھی نہال کر لیں ہاشمی گے. صاحب یہ کوئی بلب تو نہیں ہے نا آپ چینج کریں گے، مرمت کریں گے. ایک تو آپ کی بات درست ہے، جو پیپلز پارٹی کے دور کی غلطیاں ہیں اور جہاں ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ تو اس رپورٹ میں ہے جسٹس جعفری کے. لیکن اس کے بعد بہت بڑا جو حصہ ہے، جو میجر حصہ ہے، وہ تو حکومت کا، اس حکومت کا. اور یہ کوئی نہیں کہہ رہا شہباز شریف صاحب نے اپنی جیب میں پیسہ بھرا ہے. nobody is saying that. ایشو کرپشن سے بہت بڑا ہے، ایشو انکمپیٹنس کا ہے، ایشو ہے مس یوز آف ریسورسز، ایشو ہے مس یوز آف اتھارٹی. دیکھیں نا ایشو تو یہ ہے. لاسٹ ورڈز فاروق صاحب. دیکھیے جی میں یہ سمجھتا ہوں جو سرکاری اہلکار ہیں انہوں نے مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے، یہ چیف منسٹر نے نہیں کیا ہے. جو وہاں پہ 20, 21 اور 19 کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور 22 کو لوگ بیٹھے تھے، وہ کیا اندھے تھے؟ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ جو وہاں پہ ایکسپرٹ تھے، جو وہاں آپ پہ چیک کریے گا. آپ خواجہ آصف صاحب کی بھی بات سن نہیں، لیں، انہوں نے جو پروگرامز واٹر میں اینڈ کہا پاور کے بھی کہ کیپٹن محمود کو دیکھیں، کون لے واٹر کے اینڈ آیا پاور تھا. منسٹری میں جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، واٹر اینڈ پاور کے منسٹری میں جو کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیا ایک نام بتا دیں جنہوں نے استعفیٰ دے کے واپس آ گیا ہے کہ جناب یہ پروجیکٹ جو ہے وائبل نہیں ہے؟ نہیں، کوئی بھی استعفیٰ نہیں دیا. کسی نے بھی آگے میڈیا پہ نہیں کہا کہ یہ وائبل نہیں ہے اور اس پہ یہ خراب ہے. 18 کروڑ پاکستانیوں کا تھا یہ 85 ارب. یہ کسی حکمران کا، یہ کسی حکومت والے کا نہیں. یہ 85 ارب نکل گیا اور بجلی وہاں سے زیرو نکل رہی ہے. اس کا حساب کون دے گا کہ یہ 85 ارب؟ نہیں، بجلی وہاں سے نکلی ہے، بالکل یہ نہیں کہہ سکتے فاروق سلیم صاحب، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بجلی زیرو نکلی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چوری ہو گئی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بدنیتی تھی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرونیز بیٹھے ہوئے تھے. تو ایگزیکٹلی وہی ہو گیا جو رینٹل پاور کا تھا. رینٹل پاور کو آپ 100 میگا واٹ کے پیسے دے رہے تھے اور وہ 1 میگا واٹ آپ کو نکال کے دے رہا تھا. ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی. یہاں آپ نے 85 ارب روپے خرچ کر دیا اور آپ کہہ رہے 5 دن بجلی نکلی. اچھا اب آپ میرا خیال ہے آپ یہ پروجیکٹ آن گراؤنڈ ہے. نہال صاحب جی لاسٹ کامنٹ روف صاحب، پھر آئی نیڈ ٹو کلوز. ان اسپائٹ آف واٹ فاروق صاحب has said، اور انہوں نے صحیح کہا ہے کہ کیپیسٹی نہیں ہے. دس شوڈ بی میڈ اے ٹیسٹ کیس فار اکاؤنٹیبلٹی. بالکل یہ ہونا چاہیے نندی پور کے اوپر ایک ٹیسٹ کیس. اور چونکہ یہ حکومت کلیم کرتی ہے کہ ہم ٹرانسپیرنٹ ہیں، ہم کرپٹ نہیں ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ اس کی ایک آبجیکٹو فورینسک جو اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اس کے اوپر کرے اور پراپرلی اپورشن کرے. اور نہال ہاشمی صاحب جو فرما رہے ہیں کہ بجلی نکلی تھی 5 5 دن کے دن لیے چاہے 2.5 میگا واٹ، لیکن کیا 42 روپے پر نسیم یونٹ. دیکھیے پرائم منسٹر نے بڑا 2 ٹوک، نسیم لیٹ می 1 منٹ مجھے صرف کہنے دے. پرائم منسٹر نے بڑے 2 ٹوک بات کر دی ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ آڈیٹر سے اس کی آڈٹ کروائیں گے. ہم نے فرگوسن کو آلریڈی اس میں انیشیٹ کر دیا ہے. ہم نے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو بھی کہا کہ آپ بھی اس کی آڈٹ کریں کہ جو ذمہ دار ہے اس کی تعین ہم ضرور کریں گے. ہم عوام کو جواب دہ ہیں، اللہ کے بعد عوام کو جواب دہ ہیں. ہماری نیت ٹھیک ہے اور اس کو ہم وائبل بھی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جو ذمہ دار ہوں گے ان کو ان کے منطقی انجام تک بھی پہنچائیں گے. چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جو ماڈل ٹاؤن کا میسیکر تھا اس میں جسٹس صاحب کی جو کمیشن کی رپورٹ تھی اس کو پبلک کر دیں، اس کو پبلک کر تاکہ میرا ٹرسٹ جو ہے اس کمنٹ میں بلڈ ہو. کہاں سے آ گیا بھائی؟ جی جی آپ ماڈل ٹاؤن تو نہیں ہے، یہ ایک الگ پروجیکٹ ہے. بہت شکریہ آپ کا نہال ہاشمی صاحب، آپ کا بھی روف صاحب بہت شکریہ، فاروق سلیم صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین ہاشمی صاحب سے بڑا آرگیو کیا ہم نے، لیکن ایک بات جو انہوں نے فرمائی وہ شاید غلط تو نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ جو مختلف منسٹریز میں لوگ تھے اگر ان کو لگ رہا تھا کہ بیچ میں پرابلمز ہو رہے ہیں، کیونکہ جو ہمارا یہ پریمس ہے کہ چیف منسٹر پنجاب نے اپنا شخص وہاں بٹھایا تھا کیپٹن محمود، جو کہ بہت ان کا خیال تھا بہت افیشینٹ ہے، بڑی تیزی سے کام کریں گے. لیکن اگر واٹر اینڈ پارک کے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ تیزی میں کام کرتے ہوئے گڑبڑ کام کر رہے ہیں، تو کدھر ہیں ان کی آبجیکشنز؟ ہر ایک کو ذمہ داری لینی پڑے گی، لیکن جتنا آپ سینئر ہیں، جتنی آپ کے پاس اتھارٹی ہے، اتنی آپ کی ذمہ داری ہے. اب دیکھتے ہیں
کہ کس طریقے سے اس کو آگے لے کے جاتی ہے حکومت اور اس پر انویسٹیگیشن جو کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری کس طرح کرتے ہیں. تو ناظرین اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں, ہم نے قصور کے حوالے سے آپ سے کہا تھا کہ جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے گھناؤنا بچوں کے ساتھ زیادتی کا ایک ساگا سامنے آیا, اس پر ہم آپ کو خبر دیتے رہیں گے. اس ہفتے ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ ستمبر 10 کو جی آئی ٹی جو بنائی گئی تھی اس نے ایک رپورٹ دینی تھی, ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرنی تھی, لیکن وہ نہیں پیش کی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے وہ رپورٹ سامنے آئے گی. جب رپورٹ آئے گی سامنے تو یقیناً ہم لے کے آئیں گے یہاں اس پروگرام میں اور ڈسکس کریں گے. اور اس سے پہلے ہم پروگرام ختم کریں تو ناظرین ہمارا جو اپنا فیوریٹ سیگمنٹ ہے پاکستانی تجھے سلام وہ دیکھیے گا. اس مرتبہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں جب انٹرنیٹ کا جگہ جگہ راج ہے تو بچے کس طرح سے لائبریری میں بھی جاتے ہیں. پاکستانی تجھے سلام, پاکستانی تجھے سلام, تو نے ایسا کیا ہے کام, پاکستانی تجھے سلام. یہ دنیا کمپیوٹر کی دنیا ہے. بچے عموماً ویڈیو گیمز کھیلنے میں یا انٹرنیٹ پر سرفنگ میں مصروف رہتے ہیں, لیکن ذرا یہ دیکھیے یہاں تو بات ہی کچھ اور ہے. کتابیں, کچھ علم کی, کچھ کہانیوں کی, بہت سی کتابیں ہیں. بچے یہاں الف لیلا بس پروجیکٹ میں پہنچتے ہیں اور پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں. کتابوں کو ہاتھ میں لیے یہ اپنی ذہنی نشو نما کرتے ہیں. پڑھنا اس انٹرنیٹ کی ایج میں ایک نایاب عمل ہے, لیکن آفرین ہے الف لیلا بس سوسائٹی پر کہ انہوں نے پاکستان میں 37 سال پہلے یہ ایک ایفرٹ کیا جس کے تحت اب پورے پاکستان میں یہ لائبریریز بنانے میں اپنی تگ و دو جاری رکھتے ہیں. یہ ان کی جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ بچے پڑھیں اور بچوں کی سوچ, سمجھ اور کریٹیوٹی اسی سے آگے بڑھے. یقیناً کتابیں بچوں کی ہر دل عزیز ساتھی ہوتی ہیں. پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں علم کی, بات کرتے ہیں ہم پڑھائی کی, تو لائبریریز کے بغیر یہ بالکل ناممکن ہے. اور الف لیلا نے اپنی ہمت سے, اپنی محنت سے یہ دکھایا ہے کہ انٹرنیٹ ایج میں بھی آپ بچوں کو کتابوں کی طرف مائل کر سکتے ہیں. نسیم زہرا 930 کی ذریعے سے ایک پیغام ہے, اور وہ یہ کہ اب الف لیلا نے ایک مہم شروع کی ہے کہ بچے خود بچوں کے لیے لائبریریاں قائم کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے نقشے میں بچوں کے کتب خانے پھیل جائیں. مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ الف لیلا کا ساتھ دیں گے اور ہم سب مل کے اپنے ملک کو خواندگی کی راہ پہ لے جائیں گے, کیونکہ جب تک بچے پڑھیں گے نہیں پاکستان کے لیے خوبصورت کل نہیں آئے گی. تو ناظرین ہم تو دعا کرتے ہیں کہ الف لیلا بس بک سوسائٹی کا جو کام ہے وہ آگے بڑھے. فی الوقت ہماری طرف سے اتنا ہی. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.